बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रात गए वफाकी दरहुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट लें जनाब। माफिया और तलाफियाँ लेने के देने पड़ गए। रेड जोन में होने वाली तीन अहम तरीन शख्सियात के दरमियान तकरीबन 69 मिनट तक जारी रहने वाली मुलाकात ने मुस्तकबिल का पॉलिटिकल सिनेरियो वाज़े कर दिया। इमरान खान को माइनस करना हुआ मुकम्मल तौर पर नामुमकिन और इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान की जानिब से कप्तान से ना सिर्फ माफ़ी का मशवरा बल्कि इशारा तक दे दिया गया और इसके बगैर मामलात किसी सूरत आगे नहीं बढ़ सकते। इमरान खान को उनका नेशनल मैंडेट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका नेशनल मैंडेट हर सूरत वापस करना होगा। अहम तरीन डेवलपमेंट का बैकग्राउंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का इजलास करार दिया जा रहा है, जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के बयानिए के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इमरान खान के बयानिए के साथ डट कर खड़ी हो गई और दो अहम तरीन इदारों पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी अदलिया को खरा पैगाम भिजवाया। और इससे पहले इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से 26 मई को होने वाला एक ट्वीट, जिसके ऊपर रऊफ हसन साहब, अली मोहम्मद खान साहब और कुछ दीगर लोग माज़रत ख्वाना रवैया अख्तियार कर रहे थे, और फिर इमरान खान की जानिब से यह पैगाम भेजा गया कि डट कर खड़े हो जाएं। सोशल मीडिया टीम जो कुछ शेयर करती है वो मेरे अप्रूवल के साथ करती है। और उसके बाद फिर ज़ैन कुरैशी का बयान टीवी चैनल्स के ऊपर कि जनाब इमरान खान के अप्रूव किए बगैर कुछ भी उनके अकाउंट से शेयर नहीं होता। उसके बाद ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि जिसमें वाज़ेह तौर पर इशारा और मशवरा कप्तान से माफ़ी का पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान की जानिब से 69 मिनट तक तीन अहम तरीन शख्सियात इकट्ठी रहीं रेड जोन के अंदर। और मुस्तकबिल का सियासी सिनेरियो इमरान खान के बगैर किसी तौर पर मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। लेकिन कोर कमेटी के इजलास में क्या हुआ, पहले चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के हवाले से कि पीटीआई की कोर कमेटी ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इमरान खान के मुकदमात ना सुनने का मुतालबा कर दिया है। ये बड़ा मुतालबा एक ऐसे मौके के ऊपर सामने आया कि जब अगले चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी टेक्निकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तों के हवाले से ना सिर्फ केस सुनने जा रहा है, बल्कि ज़राए का दावा है कि यहाँ से आगाज़ होगा इमरान खान के मैंडेट की वापसी का और मुमकिना तौर पर मखसूस नशस्तों तक ये बात नहीं रुकेगी। इस्लामाबाद के हल्के खुल चुके, मामला जाएगा 180 नशस्तों तक। पीटीआई कोर कमेटी इजलास का एलामिया जारी किया गया, जिसमें इमरान खान के खिलाफ सोशल मीडिया पर FIA की तहकीकात को मुस्तरद करते हुए कहा गया कि FIA तहकीकात की आड़ में नए मुकदमे के इंदराज का जवाज़ बना रहा है। पहले थोड़े से जो है वो अपोलोजेटिक हो गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रऊफ हसन, अली मोहम्मद खान और दीगर लोग ट्विटर अकाउंट के हवाले से, एक्स अकाउंट पर जो वीडियो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के हवाले से शेयर की गई थी। लेकिन अब उन्होंने, कोर कमेटी ने एलामिये के अंदर वाज़ेह कर दिया कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। कोर कमेटी ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अफवाज के किरदार की हमेशा से मोतरफ है। ज़रा मेरी गुज़श्ता वीडियो के ऊपर गौर कीजिए, जिसमें इस मजदूर साफ़ी ने आपको बताया था कि फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद 24 जर्नैलों ने असल में इमरान खान के मौक़िफ़ की हमायत कर दी है कि 9 मई की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। पीटीआई की कोर कमेटी ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान को कभी तनकीद का निशाना नहीं बनाया, ना बनाएंगे। अफवाज के किरदार की हमेशा से मोतरफ हैं, लेकिन 9 मई के वाक़यात के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की तायीद करते हैं और फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के नुक्ते की असूलन तायीद करते हैं। जी हाँ, पहले फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर 24 जर्नैलों की जानिब से इमरान खान के उस मौक़िफ़ की तायीद सामने आई कि जनाब दूध का दूध, पानी का पानी और शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात, 9 मई के ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने भी कह दिया कि वो फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के नुक्ते की असूलन तायीद करते हैं।
اعلامیے میں کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف 9 مئی سے متعلق عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کرتی آ رہی ہے، مسلسل کرتی آ رہی ہے، تقریباً 1 سال سے کرتی آ رہی ہے۔ 9 مئی پر غیر جانبدار عدالتی کمیشن تشکیل دے کر تحقیقات کی جائیں۔ 9 مئی کو ہائی کورٹ سے عمران خان کی گرفتاری کا حکم کس نے دیا تھا؟ عمران خان کی گرفتاری سمیت 9 مئی کی CCTV فوٹیجز کہاں ہیں؟ اجلاس میں چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ سے PTI سے متعلق مقدمات سے الگ کرنے کا باضابطہ مطالبہ کرنے کی منظوری بھی دی گئی۔ کور کمیٹی نے کہا کہ چیف جسٹس کا ہمارے مقدمات کی سماعت کرنا منصفانہ ٹرائل پر منفی اثر ڈالتا ہے۔ اعلامیے کے مطابق اجلاس میں PTI کے تنظیمی امور کو مترک کرنے کا بھی جائزہ لیا گیا اور ملک گیر پرامن احتجاج کی تیاریاں فی الفور مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی۔ بانی PTI کا اس سے پہلے یہ کہہ چکے تھے کہ عنقریب وہ ملک گیر پرامن احتجاج کی کال دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انتہائی اہم ترین اجلاس کور کمیٹی کا قرار دیا جا رہا ہے۔ 2 بڑے سرکلز پاکستان کے اندر، پاور سرکلز، جی ہاں، پاکستان میں گزشتہ 75-76 برسوں میں حکومتیں بنانے اور گرانے میں اہم ترین کردار رہا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کا، اور اب اس کور کمیٹی کے اجلاس نے بلا شبہ ان دونوں اداروں کے نام اہم ترین پیغام بھیجا ہے۔ ایسے بھی رپورٹ ہوا کہ PTI کور کمیٹی نے عمران خان کے خلاف سوشل میڈیا پوسٹ پر FIA کی تحقیقات مسترد کر دیں، اور کور کمیٹی نے FIA نوٹس سے متعلق تفصیلی قانونی حکمت عملی کی تیاری قانونی ٹیم کے سپرد کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا پوسٹ کی بنیاد پر کسی بھی ممکنہ نئے مقدمے کا اندراج بلا جواز ہوگا، اور مختصر دستاویزی فلم جس کا سوشل میڈیا پر اجرا کیا گیا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے حوالے سے اس کی تفصیلی رپورٹ فوری طور پر منظر عام پر لانے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ مشرقی پاکستان کا سقوط ہماری قومی تاریخ کا المناک سانحہ ہے۔ سانحہ مشرقی پاکستان کے اسباب اور محرکات ہر لحاظ سے سیاسی ہیں۔ حکومت پاکستان کے مقرر کردہ حمود الرحمان کمیشن نے اپنی رپورٹ میں تفصیل سے ان عوامل کا ذکر کیا ہے، اور یہی چیز عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کی جانب سے شیئر بھی کی گئی۔ اور جناب، ایسی صورتحال کے اندر میں نے آپ کے سامنے مختلف اداروں کی رپورٹس رکھی PTI کور کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے، جس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی اب کھڑی ہو گئی ہے ڈٹ کر اپنے پیروں پہ، عمران خان کے موقف کے ساتھ، عمران خان کے بیانیے کے ساتھ، اس بڑے پیغام کے بعد، اس بڑے میسج کے بعد جو کہ عمران خان نے پہنچایا کہ جناب وہ اپنی وکلا ٹیم کے بغیر FIA کے کسی نوٹس کا جواب نہیں دیں گے۔ سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ سوشل میڈیا ٹیم ان کے اپروول کے ساتھ ہی چیزیں شیئر کیا کرتی ہے۔ دوسری جانب جو کچھ اپلوڈ ہوتا ہے عمران خان کی مرضی سے ہوتا ہے۔ زین قریشی کا 1971 سے متعلق ویڈیو پر بیان۔ اچھا جناب، پہلے بیرسٹر گوہر اور علی محمد خان نے کہا کہ بانی PTI کو نہیں پتا ویڈیو کا، پھر علی محمد خان نے کہا کہ وہ لا علم تھے، پھر اس کے بعد ترجمان رؤوف حسن نے بھی یہ بات کی کہ مجھے کچھ نہیں پتا، اکاؤنٹ امریکہ سے چلتا ہے۔ لیکن زین قریشی نے واضح کر دیا ایسی صورتحال کے اندر کہ جب کور کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا اور جب عمران خان سے معافی تلافی کے حوالے سے اطلاعات بھی آئیں، تو جناب زین قریشی نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں کہ خان صاحب کے اکاؤنٹ کو باہر سے کوئی جو ہے وہ آپریٹ کر رہا ہے اور یا کوئی اور ہو رہا ہے۔ عمران خان پابند سلاسل ہیں، وہ اپنا اکاؤنٹ خود تو نہیں کر سکتے، تو پارٹی کو کرنا پڑتا ہے، اور پارٹی خان صاحب کے ٹویٹس کرتی ہے، ان کی اپروول سے کرتی ہے، ان کی انڈورسمنٹ سے کرتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب آپ اس کو جتنا مرضی کھینچ لیں، بال کی کھال اتار دیں، آپ کی مرضی ہے۔ اینکر نے پوچھا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹویٹر پر جو کچھ آتا ہے وہ خان صاحب کی ہدایت پر آتا ہے اور پارٹی پالیسی ہوتی ہے، اس پر زین قریشی نے واضح کر دیا کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ ایسے موقع کے اوپر کہ جب FIA نے تحقیقات کا کہا اور عمران خان نے FIA ٹیم کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر شیئر کی جانے والی ویڈیو کے اوپر جواب دینے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ وہ اپنے وکلا کے بغیر شامل تفتیش نہیں ہوں گے۔ ایسے موقع کے اوپر شاہ محمود قریشی، عمران خان کے نائب کپتان کے صاحبزادے زین قریشی کا یہ بیان
انتہائی امپارٹنٹ ہے، بدلتی ہوئی صورتحال کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے دفعہ 144 خلاف ورزی توڑ پھوڑ کیس میں عمران خان کو 28 جون کو عدالت طلب کیا ہے۔ جج طاہر عباس سپرا تھانہ رمنا میں دہشت گردی کی مقدمات ہیں، ان کے دہشت گردی دفعات کے تحت درج مقدمہ ہے، اور شبلی فراز، واسق قیوم، علی نواز اوان نے عدالت پیش ہو کر حاضری لگائی، اور مراد سعید، حماد اظہر، فاروق حبیب، حسان نیازی اور دیگر کارکنان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ساتھ ساتھ کیونکہ نئے مقدمات بھی بنائے جا رہے ہیں، ڈیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن جب انکار ہوتا ہے تو دوبارہ سے سچویشن ٹائٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عدالت نے حکم نامے میں لکھا کہ عمران خان اڈیالہ جیل میں موجود ہیں، آئندہ سماعت پر انہیں بھی عدالت میں پیش کیا جائے۔ عمران خان کا عدالت پیشی کے لیے روبکار بھی جاری کر دیا اور سماعت 28 جون تک ملتوی کر دی۔ یہ بھی ایک انتہائی بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ عمران خان کو اب سپریم کورٹ کے بعد یہاں پر بھی پیش کرنے کے حوالے سے کہا گیا ہے۔ اور اسحاق ڈار، نام نہاد نائب وزیر اعظم، بولے کہ جی ایچ کیو اور دیگر تنصیبات پر حملہ کرنے پر کوئی معافی نہیں دے سکتا۔ یہ پیغام بھی، بیان بھی اس وقت سامنے آیا جب یہ اس قسم کی خبریں آئیں کہ عمران خان سے معافی تلافی کا مشورہ اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان کی جانب سے دیا گیا ہے، اور پتہ ہے پھر ایسی صورتحال کے اندر نون لیگ کے ساتھ کیا ہونا ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ تو موصوف کہہ رہے ہیں جناب کہ 9 مئی میں ملوث عناصر کے لیے کوئی رعایت مناسب نہیں۔ عمران خان بھی یہی بات کر چکے، کوئی رعایت مناسب نہیں۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کریں آپ، معاملات کو جناب آپ لے کر آئیں سامنے، تو ایسی صورتحال کے اندر پاکستانی قوم، پاکستانی عوام جان لیں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ خواجہ آصف صاحب بھی جو ہے وہ پھٹ پڑے، کہتے ہیں جناب عمران خان منہ بند رکھیں، عمران خان خاموش رہیں، تب معاملات بہتر ہوں گے۔ منت ترلے مذاکرات کے عمران خان سے، عمران خان نہیں مان رہے، پتہ ہے انہیں عمران خان فرنٹ فٹ کے اوپر کھیل رہے ہیں۔ پاکستانی قوم کھڑی ہے عمران خان کے ساتھ اس اہم ترین معاملے کے اوپر، اور پھر عطا تارڑ صاحب کا بیان آ جاتا ہے کہ جناب ہم تو تحقیقات کریں گے، عمران خان کا ٹویٹ متنازع ہے، چاہے وہ اس کو ذمہ داری لیں یا نہ لیں، لیکن اب تو واضح کر دیا زین قریشی صاحب نے، آن دی ریکارڈ لے کر آئے معاملے کو ٹی وی پروگرام کے اندر کہ جناب عمران خان کی اپروول سے، انڈورسمنٹ سے ہوتا ہے، عمران خان کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کی چاہے جتنی مرضی آپ بال کی کھال جو ہے وہ اتاریں۔ اچھا پھر جناب اس سے پہلے کیونکہ بیان آ چکے تھے علی محمد رؤوف حسن کے، بیرسٹر گوہر کے، تو ہم نے کل آپ سے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ آپ اس کے اوپر اپنی رائے بھی دیں، آپ نے کمنٹ بھی کیا، مزید بھی اس کے اوپر آپ کی رائے دستیاب ہے، جو ہے وہ آپ کی رائے ہم جاننا چاہتے ہیں، درکار ہے کہ جناب پہلے جو اس موقف سے پیچھے ہٹی پی ٹی آئی، اب جب کور کمیٹی عمران خان کے اس موقف سے پیچھے ہٹ گئی، اس موقف کے ساتھ کھڑی ہوگی، اس تمام تر صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کس تناظروں میں دیکھتے ہیں، کس طرح سے دیکھا جانا چاہیے، کیا پاکستان تحریک انصاف کا لائے عمل ہونا چاہیے، اس کے اوپر آپ کا یقینی طور پر فیڈ بیک جو ہے وہ بڑا امپارٹنٹ ہے۔ شہباز شریف صاحب جناب جا رہے ہیں چائنا، 5 روزہ دورہ کر رہے ہیں 4 جون سے، اور وہی اسی قسم کے منت ترلے، بجٹ کیونکہ آنا ہے کہ کچھ دے دیں۔ اس سے پہلے عرب ممالک کے، امریکہ کے، آئی ایم ایف کے، ورلڈ بینک کے منت ترلے چلتے رہے، چائنا کے بھی منت ترلے چل رہے ہیں۔ حالانکہ تمام تر ممالک سے واضح طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ سیاسی استحکام کے بغیر تو معاشی استحکام ممکن ہی نہیں، اور سیاسی استحکام کس صورت میں آئے گا کہ جب آپ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور پاکستان کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما، جنہیں پاکستان کی عوام کی جانب سے 8 فروری کو مینڈیٹ دیا گیا پاکستان پر حکومت کرنے کا، جو کہ اب پاکستان تحریک انصاف ہی کا نہیں بلکہ نیشنل مینڈیٹ ہے، جب تک مینڈیٹ ان کے حوالے نہیں کیا جاتا سیاسی استحکام نہیں آ سکتا، اور جب تک سیاسی استحکام نہیں آ سکتا معاشی استحکام کیسے آ سکتا ہے۔ اور جناب اب لے کر چلتے ہیں آپ کو اس بڑی ملاقات کی جانب جو ریڈ زون میں ہوئی، تقریباً 69 منٹ تک یہ جاری رہی۔ الیکشن کمیشن ذرائع کے مطابق اور وزیر قانون اور اٹارنی جنرل نے چیف الیکشن کمشنر صاحب سے ملاقات کی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سے بڑا اسٹیبلشمنٹ کا ترجمان کون ہو سکتا ہے؟ گزشتہ 2 برسوں میں جتنی زیادہ ترجمانی چیف الیکشن کمشنر صاحب کی جانب سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی گئی آپ کے سامنے ہے، اور الیکشن نہیں کرائے، کن کے کہنے پہ پر کرائے، ڈیٹس کیوں نہیں دیں، پھر ڈیٹ دیں کن کے کہنے کے اوپر، پھر پلے کا نشان کیوں لیا، پھر الیکشن کیوں نہیں مانے کس کے کہنے کے اوپر، پھر کس طرح سے کاغذات نامزدگی، کیا کچھ عمران خان کو الیکشن نہیں لڑنا، وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ کی ترجمانی کی انہوں نے چیف الیکشن کمشنر نے۔ اب
وزیر قانون اور اٹارنی جنرل سے جناب ان کی ملاقات ہوئی، بھاگم بھاگ وہ پہنچے کیونکہ حلقے کھل رہے ہیں، اسلام آباد کے حلقے کھل گئے ہیں، تو فارم 47 جو ہیں وہ جعلی ثابت ہو رہے ہیں، فارم 45 جو اصل ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جیتی تھی۔ تو بھاگم بھاگ یہ دونوں حضرات پہنچے ہیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب اور اٹارنی جنرل منصور اعوان صاحب، اور بظاہر کہتے ہیں جناب ہماری کچھ اور معاملات پارلیمانی امور اور الیکشن کمیشن کے بجٹ پر بات ہوئی ہے، لیکن ہمارے ذرائع نے یہ کنفرم کیا ہے کہ بات ہوئی ہے الیکشن ٹریبونل والے آرڈیننس کے اوپر، وہ جو الیکشن ٹریبونل کا آرڈیننس اب عدالتیں اٹھا کے پھینکنے والی ہیں نا، جو انہیں اپنی مرضی سے ریٹائرڈ ججز لگا رہے ہیں تاکہ حلقے نہ کھل سکیں، اور جو اسلام آباد کے حلقے کھل رہے ہیں اس کے اوپر پریشانی ہے، اور مشورہ دے دیا گیا ہے جناب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے سب سے بڑی ترجمانی کرنے والے چیف الیکشن کمشنر صاحب کی جانب سے کہ جناب حلقے تو کھلیں گے تو پھر عمران خان کو مینڈیٹ تو واپس کرنا ہوگا آپ کو، اس لیے بہتر یہ ہے، انہوں نے کہا وزیر قانون کو اور اٹارنی جنرل کو کہ جناب عمران خان سے کوئی درمیانی راستہ نکالیں تاکہ معاملات آگے بڑھ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔